बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान और मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं साल 2021-22 का बजट, जिसका हम सबको बहुत बेचैनी से इंतज़ार था, आ चुका है और हुकूमत ने इसे तरक्याती बजट या फिर ग्रोथ बेस्ड बजट करार देते हुए बहुत बड़े माशी अहदाफ जो हैं वो मुकर्रर किए गए हैं। तनख्वाहों में इजाफे के साथ साथ ज़राअत, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और बरामदात में इजाफे जैसे माशी तरक्की के मंसूबों पर तवज्जो तो दी ही गई है, लेकिन इसके साथ साथ तालीम, सेहत और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए खातिर खार रकम जो है वो मुख्तस की गई है। लेकिन अपोजिशन जो है वो एज़ यूजुअल शोर मचाती हुई नज़र आई, मुखालफत करती हुई नज़र आई और उन्होंने कहा कि ये एक अवाम दोस्त बजट नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या ये बजट अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेगा और जो फैसले किए गए हैं उनके समरात आम आदमी तक पहुँचने में कितना टाइम दरकार होगा। हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में हमारे एनालिस्ट डॉक्टर हसनैन जावेद मौजूद हैं। आइए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हसनैन। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर हसनैन के साथ साथ हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं डॉक्टर वकार मसूद खान, जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन रेवेन्यू हैं। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आप ये बताइएगा कि आपकी नज़र में ये बजट जो है ये अवाम फ्रेंडली है और जो क्या माशी अहदाफ जो हैं वो तय किए गए हैं, आपको लगता है कि हुकूमत उन्हें अचीव करने में कामयाब होगी? इसमें कोई शक नहीं है कि ग्रोथ जो है अवाम ही के लिए होती है। ये ज़रूर सिलसिला होता है कि कितना जो है अवाम के निचले तबकों तक पहुंच रहा है और कितना ऊपर रह जाता है। लिहाजा इसी चीज़ को दूर करने के लिए ये एहतमाम किया गया है कि ये बॉटम अप अप्रोच जो है उसको हम अपनाएं और इसका मतलब यही है कि जो कमज़ोर तरीन तबकात हैं बराह रास्त उनकी तरक्की और उनकी खुशहाली के लिए काम किया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना ने बड़ी तफसील के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अप्रोच की वजाहत की है और ज़रा बताया है निस्बतन तफसील के साथ कि इसके क्या क्या मुख्तलिफ अनासिर हैं। इसमें जो अर्बन पुअर है उसको 5 लाख रुपए तक का कर्ज का एहतमाम किया जा रहा है और ये बहुत सस्ता कर्ज होगा। किसान के लिए जो है वो 1.5 लाख रुपए का है और 2 मरतबा होगा साल में, तो 3 लाख उसको सालाना मिल जाए। फिर इसमें इंडिविजुअल्स के नाम जो है वो नहीं लूँगा, आप सबको पता है जो यहाँ पे जो रेगी मॉडल टाउन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो उन्होंने एफर्ट किया है और ख़ास तौर पे जो पीडीए ने इस पे फाइनली मूवमेंट किया है। हमने इंडिविजुअल्स को भी रिकग्नाइज़ किया, डीजी साहिबा और सारी टीम को, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और इंशाल्लाह आई होप कि ये अगले 2 साल में पेशावर की ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम है। इंशाल्लाह इससे ज़्यादा पेशावर के लिए भी और कुछ करेंगे, रेगी मॉडल टाउन के लिए भी करेंगे। ये अभी इस मसले का जोन 1 का, सी और डी का ये पहला हाल था। इंशाल्लाह इस पे भी आगे काम करना है। जैसे पिछले साल में पेशावर में 3 बड़े हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में नया ब्लॉक और लेडी रेडिंग में नया जो है मिड सर्ज ब्लॉक। इसी तरह इंशाल्लाह अगले 2 साल में पेशावर में भी जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो हमारा मिसिंग लिंक हो, चाहे वो हमारा नॉर्दर्न बाईपास हो, चाहे वो तनाब में एक्सपो सेंटर हो, चाहे वो हमारे पेंडिंग बड़े प्रोजेक्ट्स हो हेल्थ सेक्टर में, जैसे खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ या फिर लिवर इंस्टीट्यूट जो केएमयू यूनिवर्सिटी में है, और इंशाल्लाह उसके साथ बीआरटी के फीडर रूट्स, जिसमें इंशाल्लाह आपके लिए रेगी मॉडल टाउन के लिए भी और इस एरिया के लिए भी एक फीडर रूट बनाएंगे और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस और बिजली के मसले को भी हल करेंगे। तो अभी आपकी सपोर्ट के साथ बहुत काम करना है और आई होप कि आप हमारे हाथ में हाथ मिलाएंगे कि इंशाल्लाह एक मुश्किल दौर जो है वो गुजर चुका है। ग्रोथ के नंबर्स आ चुके हैं, जो 4% ग्रोथ एक ऐसे साल में जब
कोविड की वबा भी थी, जब इंडिया जैसे बड़े मुल्क में 7-7, 8-8% उनकी इकॉनमी श्रिंक हुई है। यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर बूम कर रहा है। आपने माशाल्लाह वफाकी बजट भी देखा, वफाकी बजट में भी आपने देखा कि इतनी कम तनकीद कि वो अपोजिशन को कुछ कहने को ही नहीं मिल रहा, तो लेफ्ट राइट कुछ ढूंढ रहे हैं कि कुछ कहें। तो जब और कुछ नहीं मिल रहा तो कह रहे हैं कि IMF नाराज होगी। राइट, हमने मुल्क को खुश करना है, हमने मुल्क में तरक्की करनी है, तो इंशाल्लाह ये आप आगे का रास्ता भी देंगे। और इंशाल्लाह आप जैसे पूरे मुल्क का बजट आया है, अगले जुम्मे को ये भी देखेंगे कि बेहतरीन और एक तारीखी बजट खैबर पख्तूनख्वा में भी देंगे, और अगले 2 साल में रिकॉर्ड डेवलपमेंट पूरे सूबे में और पेशावर में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बात का एहतमाम करेगी कि जो वसाइल तरक्याती बजट के लिए रखे हैं उनका इस्तेमाल शुरू हो जाए। हमारे पास बेपनाह, आपने खुद बता दिया कि हजारों प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर ये सरमाया जो है वो लगाया जाएगा। और फिर ये कि इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी एहतमाम किया गया है, और ये भी एक नया इंस्ट्रूमेंट है डेवलपमेंट फाइनेंसिंग का। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी मदऊ किया जाएगा, और अगर उसमें कोई गैप होगा फाइनेंसिंग का, तो वो जो है हुकूमत वायबिलिटी फंड जो है वो भी बनाएगी, उसको लेके जो है वो चलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो हम पुरअज़्म है इस बात में कि डेवलपमेंट स्पेंडिंग जो है उसको खर्च करेगी, ठीक है ना। और अच्छा सर, तरीके से जो है डेवलपमेंट का फेज जो है वो शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, क्योंकि आपका ताल्लुक सर सिविल सर्विस से रहा और अब आप जो है वो क्लोज अलाए हैं गवर्नमेंट के, और इसको आप असिस्ट कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। सर, बताया गया है कि प्राइमरी डेफिसिट का जो हदफ है 0.7 है। सो मेनली जो बजट खसारा है जो तकरीबन 6.3% पे रहेगा, इसको ज़रा हटाकर ये बताइए कि जो प्राइमरी डेफिसिट है इसका क्या मामला रहेगा, यानी इस पे क्यों फोकस किया जाएगा। यानी जो बजट खसारा है वो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ताल्लुक रखता है, इसको जरा आसानी से बता दीजिए। देखिए, जो प्राइमरी डेफिसिट का नजरिया है वो ये देखता है कि अगर जो इंटरेस्ट जो के पास कर्जे हैं उनके ऊपर अदा किया जा रहा है उसे हटा दिया जाए, तो आमदनी और खर्चे का क्या निस्बत, और अगर मिसाल के तौर पे ये मुस्बत हो तो इसका मतलब ये है कि आप जो है अपने सारे खर्चे भी पूरे कर रहे हैं और कुछ अपना कर्जा भी उतार सकते हैं। अच्छा, तो हम जो हैं जब इस हुकूमत ने आगाज किया तो 3.8% का प्राइमरी डेफिसिट था, उसे कम करके हम 1.1% इस साल में लेकर आ गए हैं, और इस बजट के अंदर हमने ये एहतमाम किया है कि वो सिर्फ 0.6 रह जाएगा। और हकीकत ये है कि इसमें वन ऑफ भी चीजें हैं जैसे कोविड की हैं या IPT के साथ जो मुआहदे कर रहे हैं वो भी हैं, अगर उनको एडजस्ट कर लिया जाए तो ये +0.1 बन जाता है। तो यानी इसमें जो अहम बात है जावेद साहब, मैं आपको बताऊं, वो ये है कि हम जो फिस्कल डिसिप्लिन है उसको जारी रखते हुए IMF के साथ प्रोग्राम में अगर थोड़ा सा वक्फा आया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने जो अपना फिस्कल डिसिप्लिन 3 साल में हासिल किया है उसे खो दे। हम अपने हमारी जो वसाइल हैं उन्हीं के अंदर हम गुजारा करेंगे, और जो इजाफी बोझ है कर्जों के जरिए से पूरा करने का वो अमल जो है बारिंग इंटरेस्ट पेमेंट को तकरीबन हम खत्म कर दें।
چند چیزیں ایسی ہیں کہ میں چھوڑنا نہیں چاہتا اور یہ وہ خاص باتیں ہیں جو کہ پتہ چلنا بڑا ضروری ہیں. اس میں ایک ذکر کیا کہ پی آئی اے کو 20 ارب روپے اور اسٹیل مل کو 16 ارب دے کر شاید ایلیویٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. فار ایگزامپل اگر یہ نہیں کی جاتی اس کے پلس اگر منسٹری آف انڈسٹری کے تحت نیچے بہت ذیلی ادارے ہیں جو کہ کام نہیں کر رہے اور گورنمنٹ سے تقریباً 40 کروڑ سالانہ لیتے ہیں, سپلیمنٹری گرانٹس الگ لیتے ہیں. کئی ایسے ہیں ادارے جو کہ 40, کوئی 45, کوئی 50 لاکھ کے قریب اور سیلف جنریٹنگ نہیں ہیں. سر ان کے بارے میں بتائیے کیونکہ بہت سارے پروجیکٹ شروع کر دیے گئے. میں سمجھ گیا, پھر آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, اور اس بجٹ میں تو براہ راست آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی, لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ضروری ہٹ کر وزیر خزانہ نے جب سے انہوں نے اس دفتر کو سنبھالا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان سفید ہاتھیوں کو جو ہے ہم انجام تک پہنچائیں گے. اور وہ خود نگرانی کر رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کے عمل کا, اور یہ جو ایس او ای کا پورا شعبہ ہے اس کو تھوڑا بہت, جیسا آپ نے پی آئی اے دیکھا, اسٹیل میں دیکھا, تو اس عرصے کے اندر اسی کو جاری رکھنے کے لیے کچھ خرچوں کی ضرورت ہے. لیکن پی آئی اے کا پورا پروگرام تیار ہے, اور پی آئی اے بھی جو ہے وہ انہی فہرست میں شامل ہے جن اداروں کو ہم بالآخر ان کا بوجھ جو ہے وہ اس حکومت سے ہٹ جائے گا. ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے یہ جو بجٹ ہے یہ عوام فرینڈلی ہے. حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں اس سے عام آدمی کی زندگی میں بدلاؤ ڈیفینیٹلی آئے گا, اور پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ عام آدمی کے ساتھ ساتھ بڑے صنعت کاروں اور دوسرے ہر شعبے کو لیول پلینگ فیلڈ دیا گیا ہے. ڈاکٹر حسنین جاوید, یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اپوزیشن ایز یوزول شور مچاتی ہوئی نظر آئی, اور مخالفت جو ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں وہ بھی سامنے آئی. اپوزیشن کا کہنا یہ تھا کہ یہ بجٹ جو ہے یہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے, اور جس ملک میں تاریخی بھوک ہو, افلاس ہو, اس کی تقدیر بدلنا الفاظ سے پاسبل نہیں ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ بجٹ آپ کی نظر میں کیسے عوام فرینڈلی ہے, اور واقعی جو اقدامات کیے گئے ہیں ان سے کیسے عوام کی جو تقدیر ہے وہ ڈیفینیٹلی بدلے گی؟ اچھا, سب سے پہلے تو اب یہ سمجھ لیں کہ میں بہت چھوٹی سطح سے شروع کرتا ہوں. آج تک کون سی ایسی حکومت تھی جس نے جو ہے منیمل ویج ریٹ طے کیا؟ 20,000 روپے کا منیمل ویج ریٹ طے کیا, یعنی آپ کا ڈرائیور, آپ کا گارڈ, آپ کا چھوٹے سے چھوٹا جو روزگار لینے کے لیے آیا ہے اس کا منیمل ویج ریٹ آپ کا ایویلویٹ ہو کر ایکولنٹ ہونا چاہیے 20,000 کے قریب, یعنی کل حجم ملا کر اس کو 20,000 ملنا چاہیے انٹیک اس کا ہوم, تاکہ کم از کم وہ اچھے طریقے سے رہ سکے. دوسرا, اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کا مقصد رہا کہ یہ صنعت کار, زراعت سے منسلک پیشہ ور لوگ جو ہیں, جن کو آپ بڑی بری بات ہے اس کو مزارع وغیرہ کہتے ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ معاملات پیدا کیے گئے. پلس ان کے لیے کہا گیا کہ 1-1.5 لاکھ روپے کے اوپر اگر وہ کوئی چیز پر ایکڑ یا پر جو بھی آپ زراعت کے معاملے میں لیں گے بینکوں سے قرضہ جات, اس کے اوپر آپ پہ کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا. 1.5 لاکھ روپے کا اگر آپ کوئی صنعت کاری شروع کرتے ہیں, چھوٹی صنعت ڈالتے ہیں, ہوزری کا کام شروع کرتے ہیں, چھوٹا ایمبرائڈری کا کام شروع کرتے ہیں, اور بے شمار ایسے کاروبار ہیں جو اسمال اور میڈیم انٹرپرائز کے اندر آتے ہیں, اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ 1.5 لاکھ کے قرضے کے اوپر 1 روپیہ نہیں دیا جائے گا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایسی ریلیف آپ نے کبھی دیکھی؟ یعنی اس کے باوجود جبکہ ہم یہ اس معاملے کو ابھی ایڈجسٹ کر رہے ہیں اور جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو سمجھنا ہوگا کہ چائنا جو ہے وہ صرف حکومت نے تبدیل نہیں کیا تھا, چائنا جو ہے وہ اویئرنس سے تبدیل ہوا تھا. ڈن شاؤپنگ نے ایک جو ہے وہ نیو لبرلائزیشن کی سکیم دے کر کے سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو بھی اکاؤنٹیبل بنایا تھا. پاکستانی عوام کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا, ان کو کام کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل ہمارے سارے خاندانوں کے اندر اس بجٹ کے اندر بڑی اپیرنٹ ایک چیز آئی ہے کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ ہر خاندان میں سے ایک بچے کو سکلڈ کیا جائے گا, اور مکمل طور پہ اس کو سکلڈ بنانے کے لیے اس کے سارے جو اخراجات ہیں وہ حکومت ادا کرے گی. جب سارے اخراجات حکومت ادا کرے گی تو آپ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو یہ بنانا چاہیں گے؟ ہماری تو اس ٹائم پر بے شمار تعداد جو ہے وہ تقریباً 2 کروڑ تو یہ کووڈ کی وجہ سے ان کے پاس جاب نہیں رہی, لیکن جو جابز پر ہیں آپ مجھے بتائیں, یعنی اس کو ہم 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے, ایک رسمی اور ایک غیر رسمی. یہ ان 2 جابز کے اندر یعنی سکلڈ اور نان سکلڈ یا انسکلڈ لیبر جو ہے وہ کدھر جائے گی؟ انسکلڈ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سکلڈ نہیں کریں گے. فار ایگزامپل آپ کی 8,000 پلس جابز ریکوائرمنٹ ہے جاپان کے اندر, اسی طریقے سے 4,000 پلس جاب ریکوائرمنٹ ہے آپ کی سعودیہ کے اندر, ٹوکیو کے اندر, باقی ممالک کے اندر, عرب ممالک کے اندر بہت ساری ہے.
لیکن اگر آپ سکلڈ نہیں ہوں گے، یہ بھی حکومتوں کا کام ہے، حکومت نے یہ کام کر دیا، اب ہمارا عوامی ڈھانچے کے طور پہ عوامی اور سماجی ڈھانچے کو سوچنا ہوگا، ہمارے مزدور کو سوچنا ہوگا کہ حکومت تو آپ کے لیے کام کر رہی ہے اور آپ کے لیے یہاں تک کر رہی ہے کہ بجلی جو 25% جو ہے 25,000 سے اگر اوپر آئے گی اس 25,000 تک ٹیکس نہیں لگائے گی۔ اچھا اب آپ صنعتیں لگائیے، چھوٹی صنعتیں لگائیے، یو پی ایس کے اوپر بلڈنگ کے ڈیپینڈنٹ امبارڈری یونٹس لگتے ہیں، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کی بے تحاشا ایسی صنعتیں، بٹن لگائے، چائنا اب آپ سے بٹن سے لے کے کاٹن سے لے کے بکرم سے لے کر جرابوں سے لے کر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آپ کے آئٹمز جو ہیں وہ ڈیولپ کروانے کے لیے وہ مانگتا ہے۔ پلس آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً رسمی شعبوں میں اگر آپ دیکھیں کہ صرف 527 ملین افراد آپ تک رجسٹرڈ ہیں، میں سے صرف 108 ملین افراد سماجی تحفظ کے اندر ESSLS کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اتنی کم ریشو کے ساتھ جب آپ رجسٹرڈ نہیں ہوں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے پاس افراد کتنے ہیں؟ ہم اب یہ پہلا بجٹ ہے جس کو میں آپ یوں بڑے اطمینان کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ اس سے صنعت کار مجروح نہیں ہوا، اس سے زراعت والا مجروح نہیں ہوا۔ 2.77 کے بعد ہدف رکھ دیا گیا زراعت اور زراعت، ایکسپورٹس اور ایکسپورٹس، آپ اپنی ایکسپورٹس بڑھاتے رہیں، آپ کا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو جائے گا۔ سادہ باتیں آپ نے جو پی ایس ڈی ایف جس کے اوپر میں ابھی ذکر کر رہا تھا، اس میں آپ وقار صاحب سے جس میں نے بات کی، اس میں یہ دیکھیں کہ بے شمار آپ کے پروجیکٹ شروع کر دیے گئے۔ سوال اب یہ بھی شروع ہو گیا کہ جی ہمارے فائنینشیل بجٹ پورے نہیں ہوں گے۔ دیکھیں اس کے نہیں ہوتے، یہ بات درست ہے کہ نہیں ہوتے۔ مالی سال کے اختتام تک جو مئی جولائی کے اندر جب آپ کلوزنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر اتنا سارا بجٹ رہ جاتا ہے، لیکن اس بجٹ کے رہنے کی وجہ چاہ رہی تھی کیونکہ اس کو ترقیاتی بجٹ قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کا ہدف جو ہے وہ بڑھایا جائے گا، 10 شہروں سے 21 تک یہ منتقل کر دیا جائے گا اور کافی بگ لیول پہ جو ہے وہ ترقیاتی منصوبے جو ہیں ان کو کیا جائے گا۔ لیکن کیسے میک شور کیا جائے گا کہ یہ فنڈ جو ہیں یہ ایفیکٹیولی یوز ہوں، ایفیشنٹلی یوز ہوں؟ آپ یہ دیکھیں جب ہم ہدف رکھ لیتے ہیں نا 4.8 کا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے ایمرجنسی ریلیف فنڈ بھی دے دیے، باقی چیزیں بھی دے دی، پروجیکٹس جب شروع ہو گئے پی ایس ڈی ایف کے، پی ڈی کے۔ اچھا اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ وفاقی بجٹ احساس پروگرام کے اندر 260 ارب روپے مختص کر دیے گئے۔ اب میں طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ اگر اس کو ایگزیکیوشن کرنی کیسے، جب پچھلے جو رہ جاتے تھے، فار ایگزامپل سی پیک کے اندر اس دفعہ تقریباً 90 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ پروجیکٹس پہ دیا گیا، جس کی ڈویژن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسری اور اہم بات میں آپ کو ساتھ بتاؤں گا کہ محمد بھاشا ڈیم سے لے کر کے یہ سارے ڈیمز کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 97 ارب روپے مختص کیے گئے، اور اس کے علاوہ 10 جو ذیلی ڈیمز ہیں ان کو بنایا گیا۔ ریزروائرز کے لیے کام کیا۔ جب تک بجلی آپ کے ساتھ پراپر نہیں ہوگی تب کیسے معاملہ چلے گا؟ آگے اگر شوکت ترین صاحب اگر ہمیں جوائن کریں گے تو ہم ان سے پوچھ لیں گے کہ کیپیسٹی پیمنٹ کی بات انہوں نے کی۔ کیپیسٹی پیمنٹ بڑی عجیب و غریب ایک ٹرم ہے جس کو آپ اس کا تعلق بجٹ سے نہیں ہوتا۔ اچھا اب میں عوامی طور پر یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ڈسکوز کی بات ہوئی، کیپیسٹی پیمنٹس کی بات ہوئی، لائن لاسز کی بات ہوئی، یہ بجلی جو ضائع ہو جاتی ہے یا اس کی چوری ہوتی ہے اس کا تعلق بجٹ سے نہیں ہے۔ یہ ڈائریکٹ جو ہے ڈیپینڈنسی یہ ہے کہ حکومت نے ہر حالت میں وہ پیسہ دینا ہی دینا ہے، کیونکہ سول پروپرائٹر جو ہے وہ گورنمنٹ ہے۔ اب جب اس کا طریقہ کار وہ یہ کر رہے ہیں کہ اب اس کی جو بجلی آپ کے ساتھ ایکسٹینڈڈ بجلی ملے گی اس کو کس طریقے سے خریدنا ہے۔ اس کی چائنا کی ایگزامپل لیں، چائنا تو بڑی بجلی جو ہائیڈل پاور سے وہ لے رہا ہے وہ تو الگ ہے، یعنی ان کے 500 سال کے لیے بجلی کے ریزروائر مکمل ہیں۔ انڈیا کے 300 سال کے لیے بجلی کے ریزروائر مکمل ہیں۔ آپ اس سے تو اندازہ لگا لیں۔ اگر آگے میں اگر چلتا ہوں تو سولر پینلز لگائے جا رہے ہیں۔ میں نے حیران ہوا کہ میرے پاس جب میں نے اپنی بلڈنگ کے اوپر سولر پینل لگایا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ سے ایکسیسو بجلی جو بنے گی اس کو آپ سے حکومت خرید کے آپ کو اتنے یوان دے گی۔ تو میں حیران یہ ہوا کہ مجھے وہ کیوں یوان دے گی، یعنی اس کا مطلب ہے وہ اپنے ریزروائر کے اندر سولر پاور سے بھی بجلی جمع کر رہے ہیں، یعنی وہ اگلے 100 سال کا پروجیکٹ ہے۔ ہم نے کچھ آپ کے پوش ایریا پاکستان کے اندر بھی سولر پینلز لوگوں نے گھر پہ لگانا شروع کر دی ہیں، جس کی وجہ سے اچھا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہم اس کے اوپر آئیں گے۔ ہمارے پاس اس وقت سب سے سستا ترین طریقہ کار ہائیڈرو پاور کا ہے۔ ہمیں نہ کول پہ جانا چاہیے، ہمیں باقیوں پہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس سے انوائرمنٹل معاملات، باقی معاملات، ونڈ ایئر بھی ہو سکتی ہے، باقی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں آلٹرنیٹو فیول کے لیے، لیکن ان پروجیکٹس کو آغاز کرنے کے لیے بلین آف روپیز چاہیے۔ اچھا میں بات دوبارہ واپس لے کر آتا ہوں کہ بجٹ کی جو ضروری چیزیں وہ یہ ہوتا ہے کہ بیوروکریٹکلی آپ اس کا جو ہے وہ اجرا نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں فار ایگزامپل ہم نے یہ بجٹ دے دیا
تو اس کے بعد اس کے اوپر ہمارے پر ممکن ہے کہ پوچھ گچھ ہو جائے گی. جب پوچھ گچھ ہو جائے گی تو ہم اس کو کس طریقے سے جسٹیفائی کریں گے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ جب کرپشن کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور پروجیکٹس ایگزیکیوشن دی جائے گی اور ٹائم لائن کے مطابق، فار ایگزامپل ایک پروجیکٹ 1 سال سے 1 تک ہے. فار ایگزامپل ابھی آپ سی پیک میں اگر آپ نے غور کیا ہوگا تقریباً وہاں سے ساری کی ساری ٹائم لائن ہے، اس کو جے سی سیز کہتے ہیں، اور جے سی سیز کے اندر ہر میٹنگ کے اندر یہ ایک یعنی رائے عامہ قائم کی جاتی ہے، ایویلیویٹ کیا جاتا ہے، میئر کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں دن سے شروع ہوگا اور فلاں دن تک ختم ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ سے بچو صدقہ دے کر، وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. اس کو ٹائم لائن پروجیکٹ لائن کہتے ہیں. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک نہیں کر سکتے. یہی والا ایگزیکیوشن جیسے ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب نے بتایا اور شوکت ترین صاحب نے اپنے مکمل جتنے بھی ان کی پوسٹ میٹنگز، اس سے پہلے میٹنگز، بجٹ کی تقاریر کے اندر گروتھ سمجھ لیجئے کہ دیکھیں جب آپ گروتھ کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت آپ کو اکانومی کو اوپن کرنا پڑتا ہے. آپ نے ٹیکسز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لا محالہ کتنے ٹیکسز کا ریلیف دیا. ایف بی آر کے اندر ریلیف کے اندر 42 بلین ریلیف کسٹمز میں دی گئی، 19 بلین سیلز کو اور ایف ای ڈی کو دی گئی، اور 58 بلین جو ہے 58 بلین جو ہے وہ انکم ٹیکس کی چھوٹ دے دی گئی. آپ دیکھیں کہ ابھی تک ہمارے پاس یہ بھی بتائیے گا کہ ہم ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہمیں ٹیکس اکٹھا کرنا ہے اور پھر دوسری طرف ہم نے اتنے زیادہ جو شعبے ہیں ان میں ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈیزرونگ شعبے تھے ان کو دی گئی یہ چھوٹ؟ بالکل ڈیزرونگ شعبہ. اچھا اس میں ایک امپورٹنٹ بات دیکھیں کہ یہ پہلا بجٹ ہے، تاریخی طور پہ اب بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ یا تو نہیں، اس کا سادہ ایک جو ہے وہ ٹرن اوور ہوا کرتا تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی تو زراعت کو فائدہ ہوگا، ٹھیک،
اور اگر نون کی حکومت آئے گی تو بزنس کمیونٹی کے موٹے موٹے یونٹس کو فائدہ ہوگا. اچھا یعنی آپ کی امپورٹس کے آئٹم کو اوپر سستا کر دیا, ڈیوٹی کو کم کر دیا تاکہ صنعت کار کو فائدہ ہو, کیونکہ آواز آنی ہے شیر. اچھا جب شیر کی آواز تبھی آئے گی جب بزنس کمیونٹی بڑھے گی, کیونکہ ادھر سے جو پارٹی فنڈ جانا ہے وہ دبا کے جائے گا. ادھر آپ کو ووٹ نہیں ڈلنا, ادھر آپ کے پاس کیا آئے گا, ادھر آپ کے پاس غریب عوام, یہ وہ عوام ہے ممکن ہے اس کو ووٹ ڈالنے کا طریقہ نہ ہو, اور کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ کہتے ہیں اور شناختی کارڈ کرنا حاصل کیے. تو جب شناختی کارڈ کا آپ نے کرنا کیا ہے تو اس کا آپ یہ دیکھیں کہ وہاں تک آپ پہنچ رہے ہیں. اور آپ جو اس کے اوپر جب لفظ بولا گیا کہ غیر رسمی شعبے اور اس کے اندر جو معاشی تحفظ کا لفظ کیا گیا, یا آج سے پہلے آپ نے کہیں دیکھا تھا؟ اچھا اب میں نے آپ کو میں کیونکہ آپ نے پہلے پوچھ لیا تو میں نے آپ کو اس کے اوپر بتانا چاہ رہا ہوں کہ حجم آپ دیکھتے جائیے. صحیح. وفاقی بجٹ میں احساس پروگرام کے اوپر, احساس پروگرام کا بجٹ سے فائدہ یہ ہوگا, ایک تو دیکھیں کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ثانیہ نشتر صاحبہ جب بھی بات کرتی ہیں تو ڈیٹا انالیٹکس کی بات کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ کیونکہ ریسرچ کر کے آ گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ ہمیں تقریباً ریسرچ کے اندر پھنسائے گی. پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا, ڈیٹا کلیکشن نہیں ہوگی, ہمارے پاس لوگ نہیں ہوں گے, رجسٹرڈ نہیں ہوں گا, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ 527 ملین افراد جو کام کر رہے ہیں, جو مزدور افراد ہیں یا رسمی یا غیر رسمی شعبوں سے تعلقات رکھتے ہیں, یعنی یہ جس کا ڈیٹا میں آپ کو دے رہا ہوں وہ رسمی ہے, ان میں سے صرف 108 رجسٹرڈ ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا کما رہے ہیں. اچھا پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اگلا بجٹ بنے گا تو obviously جب یہ پورا ڈیٹا اس وقت تک آ جائے گا تب آپ ان کو بہتر طریقے سے ریشو کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. آگے میں بتاتا ہوں کہ ترسیلات زر میں پہلی دفعہ اضافہ ہوا. اچھا اس کے اندر آپ دیکھیں $29 ملین تک پہنچ گیا, $29 ملین تک مزید اضافہ ہوا ہے, 29% تک. سالانہ ترقیاتی حجم جو ہے وہ 900 ارب روپے کا پہلے رکھا گیا تھا 630 ارب, لیکن اب حجم بڑھا دیا گیا. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ آئی ایم ایف کے اوپر جو کنفیوژن دی جا رہی ہے, آئی ایم ایف صرف اور صرف سٹیبلٹی چاہتی ہے نا, ہم سٹیبلٹی کے سارے میز لے لیں گے تو آئی ایم ایف کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم آپ کہتے ہیں کہ ہم عوام کو بھی یہ جو حکومت ہے یہ خوش کرنے جا رہی ہے, تو آئی ایم ایف سے ہمارا کیسے معاملہ رہے گا؟ جتنے ہیں آپ کے 80+ چینل یہ ہیں وہ صرف اور صرف یہ بات کریں گے کہ بھائی آئی ایم ایف نے اگر یہ کر دیا تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ چیزیں نہیں دیں گے, پہلے آپ کو 46% کے قریب جو ہے وہ بجلی کے نرخ بڑھانے پڑے. اگر آپ یہ ان کی ساری باتیں یہ ترقیاتی بجٹ نہ دیتے, ایسا بجٹ آپ نہ دیتے تو آپ کو بجلی جو ہے وہ 70% آپ کو دینی پڑنی تھی, آپ کو یونٹ بھی بڑھانی پڑنی تھی. دو چیزیں بڑھیں گی, گیس یعنی انرجی پاور سیکٹر سمجھ لیں, گیس بڑھتی, ایل پی جی بڑھتی, آپ کی الیکٹریسٹی بڑھتی, ان تین کے اوپر جب آپ کے اوپر یونٹ, یہ تین ہی بڑھنے ہوتے ہیں. جب یہ تین بڑھیں گے تو آپ کا اوورآل اکانومی, آپ کا پیٹرولیم لیوی, آپ پیٹرول وہ بڑھ جائیں گے تو آپ کہاں جائیں گے. غریب کو اچھا غریب کو آسانی بھی دے دی, غریب نے رات کو باتیں بھی تو کرنی ہوتی ہیں, تو اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً $1 انہوں نے پر جو کال کر دیا. پھر اس کے بعد آپ نے موبائل ڈیٹا کے اوپر نہیں, موبائل ڈیٹا کا مقصد یہ نہیں ہے, انہوں نے ٹیکس نہیں لگایا تو بچے میرا خیال میں ٹیکنیکل کام کریں, اس کے اوپر گوگل کی یوزج زیادہ کریں, ریسرچ کا کام زیادہ کریں, ریسرچ جرنلز کے اندر کام کریں, نہ کہ پوری رات گفتگو فرمائیں. اچھا اب آگے ہم چلتے ہیں اس کے اوپر کہ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کے اندر 200 ارب سے زیادہ کی جو ہے مختص کیے گئے, پی ایس ڈی پی میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 33% اضافہ کیا گیا. وفاقی بجٹ میں یہ جو ٹڈی دل ہے, اس کو فوڈ سیکیورٹی کا سب سے بڑا مسئلہ, اس ٹائم پر جو سب سے بڑا مسئلہ, ہم فوڈ انسیکیور ہو چکے ہیں, ہم فوڈ انسیکیور ہو چکے ہیں. زراعت اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس جو کپاس کی وہ تو ٹیکسٹائل سے ریلیونٹ ہوگی, ٹھیک ہے. اب بجٹ ٹرانسمیشن کے اندر ہی ہمارے کراچی کے کچھ لوگ تھے اور کراچی کے بزنس مین تھے, بار بار انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ یہ پہلا بجٹ ہے جس سے ہمیں آسانی مل رہی ہے, جس کی وجہ سے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ را مٹیریل سستا ہوگا تو ہماری پروڈکشن سستی ہوگی, ہماری پروڈکشن سستی ہوگی تو ہم بنائیں گے زیادہ, اور ہم ادھر امپورٹس بھی کریں گے اور ایکسپورٹس بھی کریں گے, اور ایکسپورٹ زیادہ کریں گے, امپورٹس ہماری کم ہو جائیں گی جب ہمارے پر را مٹیریل کم ہوگا. پچھلی دفعہ 46 بلین کا آپ نے کپاس منگوائی, یہ ایسا ملک جو گندم بناتا ہو, گندم زیادہ آتی ہو, چاول زیادہ آتا ہو, مکئی زیادہ آتی ہو اور کپاس بھی زیادہ آتی ہو, یہ ساری امپورٹ ہوئی, تو آپ پچھلی حکومت کو گلا نہیں پکڑیں گے. یہ کیسی عوام ہے جو آپ کو بریانی کے اوپر بکے گی؟ اب بھی اس بجٹ کے بعد اگر بریانی کی وجہ سے اور چند پیسوں کی وجہ سے اور گھی اور نلکوں کی وجہ سے یا اگر کھمبا لگوانے کی وجہ سے ووٹ دیا تو بڑی بری بات ہو جائے گی. بالکل ڈاکٹر صاحب, یہاں پر ہمیں اظہر حمید صاحب جوائن کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایکس چیئرمین ہیں EOBI امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن کے. سر آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. اظہر صاحب
जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारी डिस्कशन जारी है। बजट के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से इस हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं उससे हमारी मईशत जो है वो राइट ट्रैक पर डल चुकी है। टैक्स में मराद दी गई हैं, जो छूट दी गई है उससे आम आदमी के साथ साथ जो बड़े सनतकार हैं वो भी खुश नज़र आते हैं। आप ये बताइएगा कि जो हमारा मजदूर तबका है वो हमेशा से निगलेक्टेड रहा है, उनको सहूलियात और मराद से महरूम रखा गया है, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता, इवन सेहत की जो सहूलियात हैं वो उनको नहीं प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन बहुत सारे मैकेनिज़्म जो हैं वो मौजूद हैं, समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम्स मौजूद हैं, लेकिन वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, वो इंतज़ामात नहीं हैं हमारे पास जिससे समाजी तहफ़्फ़ुज़ जो है मज़दूर को प्रोवाइड किया जाए। तो इसकी क्या वजह है और आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत जो है ये क्या इक़दामात करने जा रही है जिससे मज़दूर को समाजी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मिलेगा? पहले तो बहुत शुक्रिया जनाब, आपने इनवाइट किया मुझे इस प्रोग्राम पे। देखिए, जो मौजूदा बजट आया उसमें ग्रोथ ओरिएंटेड बजट और गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बढ़े, और आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो जाहिर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी तो जो एक आम वर्कर है उसका फायदा होगा। और साथ साथ इस बजट में मिनिमम वेज जो है वो 20,000 जो है वो डिक्लेयर बहुत की गई। इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। अगर ये इम्प्लीमेंट होती है 20,000 स्पेशली सोशल सिक्योरिटी में, तो तकरीबन कोई आप समझें 6% के ऊपर अगर आप लगाएं तो 1200 रुपए जो है उस मद में हर वर्कर की जो है कंट्रीब्यूशन आएगा एम्प्लॉयर की तरफ से। तो मेरे हिसाब से तो जो मौजूदा बजट है उसमें जो बरात फराम की गई है इंडस्ट्रीज को, उससे इकोनॉमी एक्सपेंड होगी, और जब इकोनॉमी एक्सपेंड होगी तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, रिजल्टेंटली आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और रिजल्टेंटली आपको एम्प्लॉयमेंट के मौके मिलेंगे। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि जी सोशल प्रोटेक्शन में गवर्नमेंट क्या इकदाम कर रही है, देखें अगर आप साउथ एशिया के अंदर देखें और स्पेशली बड़े सगीर में, तो हमारे यहाँ जो सोशल प्रोटेक्शन का जो सेटअप है, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे वर्कर वेलफेयर फंड हो, चाहे EOBI हो, ये वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स हैं। लोगों को बड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये वाकई इफेक्ट है कि सिस्टम्स हमारे जो हैं वो जिस तरह से डिज़ाइन हुए हैं बहुत अच्छे हैं। हमारा प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन का, और उस इम्प्लीमेंटेशन का सबसे बड़ा जो मसला है वो ये कि इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में, यानी सोशल प्रोटेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में कभी भी कोई मैस अवेयरनेस कैंपेन नहीं हुई, गवर्नमेंट लेवल पे भी नहीं हुई, और फिर 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट की साइड से भी नहीं हुई। तो जो में सबसे बड़ा फुकदान नजर आता है समाजी प्रोटेक्शन का ऑफिस के जितने भी प्रोग्राम है, इनकी अवेयरनेस कैंपेन नहीं है। तो पहला जो लाएअमल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को करना है कि एक मैस मीडिया कैंपेन चलानी है जहाँ के लोगों को पता चले, उनको अपने हुकूक का पता चले, उनको पता चले कि सोशल प्रोटेक्शन में क्या मराद, क्या गवर्नमेंट एरिया और क्या क्या चीजें, क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात अवेलेबल है वर्कर। जी अजहर साहब, मैं इजाजत तो सवाल कर लूँ? जी अच्छा, जी। अच्छा, ऐसे है कि आपका ताल्लुक EOBI से है, और मुझे इस चीज़ के ऊपर आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि EOBI ने माजी में एक स्ट्रक्चर अच्छा था, जब भी डेवलप हुई इसकी तारीखी पस मंज़र में नहीं जाते, लेकिन पिछली हुकूमतों के अंदर देखा गया कि EOBI, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ को, जो कि नए एम्प्लॉयज़ हैं जो कि इंडस्ट्री में काम भी कर रहे होते हैं, उसको तालीमी तहफ़्फ़ुज़ भी देती है। एम आई राइट? देखें, जो आपकी 2-3 चीजें हैं सोशल सिक्योरिटी में, जिस तरह वर्कर वेलफेयर बोर्ड की अगर आप बात करें तो उसमें आपके पार्क, आपके स्कूल्स और इस तरह की फैसिलिटीज यानी कॉमन गुड प्रोवाइड किया जाता है। सोशल सिक्योरिटी की अगर आप बात करें प्रोविंशियल लेवल पे, आपको हेल्थ फैसिलिटीज, मैटरनिटी लीव और एक्सीडेंटल जो भी कैश एंटाइटलमेंट मिलती हैं, और उसके बाद EOBI में आपको जो है वो पेंशन यानी आफ्टर रिटायरमेंट अगर आपका रेगुलर कंट्रीब्यूशन 15 साल के लिए आया तो वो मिलती है। तो आपके पास इदारे मौजूद हैं विद इन सोशल प्रोटेक्शन, और हर एक का एक अपना अपना डोमेन है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो तालीम है वो वर्कर वेलफेयर बोर्ड के अंदर जो मामलात गुजर गए वो तो गुजर गए, क्योंकि मेरे इल्म में है कि पहले EOBI किसी ज़माने में ठीक से काम किया करता था, मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी इसने बेहतर काम किया। बहुत सी ऐसी जो मजदूर तबका लोग थे, लेकिन उसके बाद जब वो तरक्की करके कुछ MBAs वगैरह कर लिए, कुछ ने इंजीनियरिंग कर ली,
تو بہت سی سہولیات مہیا کی مختلف یونیورسٹیز کی جو اسکالرشپس تھی ان کی طرف سے دی گئی. اچھا, سوشل سیکیورٹی, سماجی تحفظ جو ہے وہ ایک بہت اہم شعبہ ہے. افراد کی صحت ہو گئی, اس میں دستیاب محفوظ روزگار کی دستیابی ہے, بیماری کی صورت کے اندر باقی معاملات ہیں, انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگوں کی خدا نہ خواستہ کسی کی انگلی ٹوٹ گئی یا باقی معاملات ہو گئے, اس کے اوپر اس کو ویلفیئر دینا وہ ایک الگ معاملات ہے. معذوری کی صورت کے اندر, اس کی ناگہانی آفتوں کی صورت کے اندر اس کو تحفظ اور محفوظ زندگی فراہم کرنا, یہ بھی اس کا کام ہے. تو یہ رسمی اور غیر رسمی جو سکل لیبر ہے اور نان سکل لیبر ہے, یہ اس کے اوپر آپ بتائیے کہ آپ کو آنے والے بجٹ کے اندر جیسے افراد اور ایسوسی ایشن آف پرسنز کی ٹرن اوور کی بنیاد کم از کم ٹیکس 10 ملین سے بڑھا کر 100 ملین کر دی گئی, اس سے آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اور آنے والے وقت میں اور عمومی شرح ٹیکس جو ہے وہ 1.5 سے 1.25 کر دی گئی. جو آپ بتائیے کہ EOBI کی وجہ سے, کیونکہ پس منظر آپ کا وہی ہے, آگے آنے والے حالات میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا بجٹ آپ نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جس میں مزدوروں اور اس سطح کے لوگ جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں, یعنی پہلا بجٹ تو بنتا تھا تقریباً 2% کے لیے یا 3% کے لیے, یا انڈسٹریز لگا لیں اور مزدور اسی طریقے سے مزدوری کرے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے, اور آپ کس طریقے سے اس کو صورتحال کو آپ دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں؟ دیکھیں, آپ کے کوشچن میں جو ہے 3-4 بہت ہی اہم آپ نے آبزرویشن کی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ میں سٹارٹ کروں گا لیبر فورس سروے جی. جو 2017-18 کا لیبر فورس سروے ہے, اس میں تو ورکرز کی جو کل تعداد اس میں انہوں نے کیلکولیٹ کیا وہ 65 ملین یعنی 6.5 کروڑ کی. پھر آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ وی آر پاسنگ تھرو ایکسیپشنل سرکمسٹانسز. پچھلے 2 سال میں ہم کووڈ کی وجہ سے متاثر ہوئے, تو اگر آج اسی طرح سے آپ کے ورکرز کی یعنی ایکسٹراپولیٹ کر کے کہیں تو تقریباً 2020-21 میں یہ بڑھ کے تقریباً کچھ 70 ملین 7 کروڑ ہو جاتے. لیکن کیونکہ پینڈیمک کی وجہ سے ان امپلائمنٹ ہوئی تو ریزلٹنٹلی آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً ہم 6 کروڑ پہ آگے 5.5-6 کروڑ پہ. موجودہ بجٹ اس لیے بہت اہم ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ گروتھ کی طرف جو ہے وہ آپ کو لے کے جا رہا ہے کہ آپ کی اکانومی ایکسپینڈ کرے, اور جب اکانومی ایکسپینڈ کرے گی تو آبویسلی آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی. اکنامک ایکٹیویٹی کے بڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے لیے ملازمت یعنی جو آپ کے مواقع ہیں ملازمتوں کے وہ بڑھیں گے, اور اس سے ایک آرڈنری ورکر کو جو ہے وہ بالکل فائدہ ہوگا. ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں آپ کو کہ یہ جو 6.5 کروڑ کی جو آپ کی ورکر کی ہے اس میں فارمل سیکٹر میں صرف 20% یعنی تقریباً آپ سمجھیں کہ 1.5 کروڑ جو ہے وہ فارمل سیکٹر کا ہے. تو ابھی تقریباً آپ کے 5 کروڑ یعنی انفارمل سیکٹر کے لوگ تو اس زمرے میں آئے. اور EOBI کا ایک بہت ہی ایمبیشس پلان جو کہ اس سال لانچ ہوگا آگے جا کے, ٹرانسفارمیشن انیشیٹو ہے, ٹوٹل ڈیجیٹائزیشن ہے, اس میں آپ انفارمل ورکرز کو رجسٹر کریں گے اور ساتھ ساتھ جو آپ کے اوورسیز پاکستانی ہیں. تو آپ سوچیں کہ اگر انفارمل اکانومی کو آپ بیچ میں لے کر آ رہے ہیں اور اگر EOBI کے اندر ان کی رجسٹریشن ہو رہی ہے فار پینشن بینیفٹ, تو آبویسلی ان کو سوشل پروٹیکشن کے اندر جو سوشل سیکورٹی ہے اس میں بھی ان کی رجسٹریشن ہوگی. تو اس وقت اگر آپ ٹوٹل کینوس دیکھیں تو آپ کے پاس 1.5 کروڑ تو جو رجسٹرڈ ہیں اور تقریباً 5 کروڑ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ اس مد میں لے کر آئیں گے. اور اگر یہ بجٹ گروتھ اورینٹڈ ہے اور یہ سپورٹ کرتا ہے ان مراد کو کہ جس سے بزنس ایکٹیویٹی بڑھے, تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا فائدہ. اور میرے خیال میں جو میرا اپنا پروفیشنل ایکسپیرینس ہے, میں نے ذاتی طور پہ جو دیکھا ہے, اس سے پہلے اس طرح کا بجٹ جس میں مراد دی گئی ہوں اور ایکسپینشن کی طرف آپ جا رہے ہیں اکانومی کی, اور ریزلٹنٹلی جو اس سے سوشل پروٹیکشن کے مواقع جو ملیں گے ورکرز کے لیے, وہ میرے خیال میں اسکائی از دی لمٹ اگر سب ہم اچھی طرح مینج کریں. ٹیکنیکلی میں موٹی ٹرمز نہیں بول رہا, آسان سادہ زبان میں بولنا چاہتا ہوں. ایک تو جیسے ہاؤسنگ اسکیم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے, لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈائریکٹلی نہیں دے رہا لیکن اس نے بینکوں کو انوالو کر لیا. ایک تو یہ بتائیے کہ اس طرح کا قرضہ کبھی بھی نہیں دیا گیا. ہاؤسنگ اسکیم جو غریبوں کے لیے ہوتی ہی نہیں تھی, پہلی دفعہ جو ہے وہ بینکنگ سسٹم جو شوکت ترین صاحب نے کہا کہ یہ پہلا کارپوریٹ بینک جو کارپوریٹ بینکس ہیں وہ پہلی دفعہ غریبوں کے لیے بھی کام کریں گے, اور 5% کے اوپر سادہ ترین ٹیکس جو ہے وہ فکس ٹیکس جو 10 سال تک
یا پھر آگے تک رہے گا، اور اگر وہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس سے بڑھا دیا جائے گا؟ دیکھیں انفارمل اکانومی کے اندر بات کی جائے تو مزدور کے پاس تو کوئی گارنٹر نہیں ہے، نہ گارنٹی دینے کے لیے۔ ای او بی آئی جو ہے وہ کس طرح مینج کرتا ہے انفارمل اکانومی کو، میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ مزدور کو کیسے ایک تو امپلیمنٹ کرنا ہے انڈسٹریلسٹ کے اوپر اور ان جاگیرداروں کے اوپر کہ وہ ہر حالت میں 20,000 سے کم تو کسی صورت ویج ریٹ نہ دیں، ون۔ دوسری بات یہ بتائیں، دیکھیں عوام کا تحفظ ضروری ہے، غریب کے ساتھ ظلم ہوا اور ظلم کو تو اللہ بھی برداشت نہیں کرتا، اور وہ گناہ برداشت کر سکتا ہے، ظلم برداشت نہیں کر سکتا، اور ظلم کی حکومت بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ تو جو مزدور طبقہ ہے اس کو کس طریقے سے اس فارمیشن میں لایا جائے گا، اور انفارمل کے باوجود وہ کس طرح بینکوں تک جائیں گے، ان کا کس طرح معاملہ بنے گا، اور ان کو قرضہ جات کس طریقے سے ملیں گے۔ لیکن دوسری طرف کا مسئلہ یہ آئے گا کہ کیا اس کو امپلیمنٹ کروانا، ایک تو یہ کہ سارے انڈسٹری جو رکھ رہے ہیں تو مزدور کو یعنی 450 جس کو دینا تھا اب اس کو حد آپ کو ویج ریٹ دینا پڑے گا۔ آپ بھی کے توسط سے میں عوام کو بھی یہ بتا دوں کہ پینٹر کی جو تنخواہ تھی وہ تقریباً یعنی اگر کوئی فار ایگزامپل ویج ریٹ لے رہا تھا تقریباً 573 کا، اب وہ 773 سم تھنگ لے گا، کوئی اگر 900 لے رہا تھا تو وہ 1600 کچھ لے گا، یعنی اتنا بڑا انکریز اس ویج ریٹ میں لگا ہے، ایم آئی رائٹ؟ اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ کس طریقے سے ممکن ہو پائے گا کہ ان کو اس انفارمل اکانومی کو اس سے کنیکٹ کیا جائے؟ جی اظہر صاحب اس پر اپنے فائنل ریمارکس دیجیے گا پلیز۔ جی دیکھیں اگین آپ نے پہلے کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات کی، دیکھیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، پہلے اس سے کبھی پاکستان میں نہیں ہوا کہ جو آپ کے مورگیج ریٹس ہیں اسپیشلی آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری میں وہ تقریباً 5% پہ ہیں، ابھی بھی دنیا میں تقریباً 3-3.5% پہ ہوتا ہے، اور بھی تھوڑا ان کو کم ہونا چاہیے، لیکن 5% کے اوپر، اور پھر نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی وہ آپ کو 3 لاکھ اور جو ہے وہ چھوٹ دے گی اگر آپ اس طرح کی کوئی بھی گھر وغیرہ بناتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ کی سوچ تھی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح کی چیز کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ کے یہ یعنی دائرہ کار میں آ سکتی ہے اگر آپ یہ چیز کرنا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ای او بی آئی میں آپ کو ذکر کروں کہ ہم نے لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کا ماڈل بنایا، اور اس میں بیسکلی یہ ہے کہ ہمارے تو پینشنرز ہیں، اور ان پینشنرز کو اگر ہم سہولیات پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ 12 سال یا 15 سال کی بعد میں ان کا ایک امورٹائزیشن ٹیبل بنا کے کہ جس میں قسطوں کے اوپر یہ گھر لے سکتے ہیں، اور وہ ان کے پاس مالکانہ حقوق ہوں گے، اور اس میں ان کو 3 لاکھ کی جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے وہ بھی جائے گی، اور ساتھ ساتھ جو قرضے ہیں یعنی 5% اس کے اندر بھی ایکسیس ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ ناظرین یہاں پر ہمیں جوائن کرنے جا رہے ہیں ظہور آوان صاحب جو کہ چیئرمین ہیں اسٹیئرنگ کمیٹی پاکستان ورکرز فیڈریشن۔ ظہور صاحب ویلکم ٹو آور پروگرام۔ آپ کا تعلق چونکہ پاکستان ورکرز فیڈریشن سے ہے تو آپ یہ بتائیے گا کہ جو مزدور طبقہ ہے جو کہ ہمیشہ سے نگلیکٹڈ رہا ہے اور اس حکومت نے اس کو بھی جو ہے وہ مراعات پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہے، ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو سماجی تحفظ جو کہ مزدور کو دیا جانا چاہیے اس کے لیے کیا چیلنجز ہیں جو کہ حکومت کو فیس کرنے پڑیں گے؟ اصل میں چیلنجز یہی ہے کہ ایک ہے ہمارا فارمل سیکٹر اور ایک ہے انفارمل سیکٹر۔ صحیح۔ اب جو فارمل سیکٹر ہے اس میں بھی اگر سماجی تحفظ میں اگر آپ سوشل سیکورٹی جو میڈیکل سے متعلق ہے اگر آپ اس کو بھی لیں تو ای او بی آئی امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ، کیونکہ ابھی آپ نے اگر حمید صاحب کا نام لیا میرے خیال میں ان سے آپ کی بات ہوئی ہوگی، تو 2 سوشل پروٹیکشن کے ہمارے پاس ہیں، لیکن پورا انفارمل سیکٹر اس سے کور نہیں ہے، اور فارمل سیکٹر کی جو امپلائمنٹ ہے اس میں بھی رجسٹریشن انتہائی کم ہے، ای او بی آئی کی پھر بھی زیادہ ہے، لیکن جو آئی ایل او کا سروے نکلا تھا پہلے والا وہی کوٹ ہوتا ہے کہ تقریباً 2 ملین ورکرز اس میں رجسٹرڈ ہے۔ اب 2 ملین ورکر جو سوشل پروٹیکشن سوشل سیکورٹی میں رجسٹرڈ ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ فارمل سیکٹر کیونکہ لا اپلیکیبل ہے، کوئی بھی 5 ورکر کہیں پر بھی ہوں لا اپلیکیبل ہے، تو جب لا اپلیکیبل ہے تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو فارمل سیکٹر کی ٹوٹل امپلائمنٹ جو آ رہی ہے وہ اس کے حساب میں اس وقت ورکر جو ہے اگر وہ 5 پر لاگو ہو تو کم از کم کوئی نہیں ہے تو 20 لاکھ کی بجائے یہ 70-80 لاکھ کور ہونے چاہیے۔ تو یہ آپ گیپ دیکھتے ہیں ایون فار دا فارمل امپلائمنٹ جہاں پر لا لاگو ہے۔ اب آ جاتے ہیں انفارمل امپلائمنٹ، مزدور احساس پروگرام۔ ظہور صاحب میں آپ کی گفتگو سے پہلے
آپ نے بہت اچھا ڈیوائیڈ کیا دو چیزوں کو، فارمل اور انفارمل. اب میں آپ کے ساتھ گفتگو کے دوران میں صرف انفارمل کے اوپر فوکس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ فارمل پہ ہم نے کافی ساری بات کر لی. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ معاشی تحفظ دینا ہے، ہم نے عوامی تحفظ دینا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن سے لے کر سماجی تحفظ کا مطلب یہ ہے کہ افراد کو صحت کی سہولت ملے، روزگار کی، بیماری کی صورت کے اندر، انڈسٹری میں کام کرنے کی صورت میں اگر اس کی انگلی کٹ جائے یا اس کی آنکھ نکل جائے اور اس کی یا خدا نخواستہ وہ جان سے چلا جائے. یعنی ایس او پیز تو اس طریقے سے نہیں ہے پاکستان میں جس طرح سے ہونے چاہیے، اور وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں اور ہونے چاہیے. مجھے پہلے تو سوال سر یہ بتائیے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کے خیال میں اس ٹائم پر کیا ڈیٹا موجود ہے کہ کتنے انفارمل ورکرز پاکستان میں موجود ہیں؟ فارمل چھوڑ دیتے ہیں، انفارمل ورکر کتنا موجود ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ ان کے لیے جو ابھی 20,000 ویج ریٹ منیمم، آج تک پچھلے دور کے اندر کبھی بھی انفارمل اکانومی کے اوپر، ان مزدوروں کے اوپر کبھی بھی کوئی ایسا بجٹ پیش کیا گیا جو ان کا بھی خیال رکھے؟ کبھی صحت کارڈ بنایا گیا یا احساس پروگرام بنایا گیا؟ ایسی بات کیجئے. جی اصل میں جو سب سے عام بات ہے یہ کوریج کے حوالے سے، جو انفارمل اکانومی ہے، یہی بڑی بات تھی جو مزدور احساس پروگرام جو وزیر اعظم نے شروع کیا تھا 2 سال میں، اس کا رکن رہا. بڑی اچھی تجاویز دی آلموسٹ ہماری طرف سے، ورکرز کی طرف سے. اس میں 115 سجیسشن دی گئی مختلف سیکٹر جو انفارمل اکانومی کے ہیں کہ کس طرح سوشل پروٹیکشن وہاں پر آئے. لیکن ابھی تک بٹوین منسٹری آف OPHRD اور منسٹری آف پاورٹی ایلیگیشن کے درمیان چل رہا ہے. سو فار ان لاسٹ 2 ایئر میں تو اس میں کوئی سٹیپ پراپرلی فارورڈ نہیں دیکھ رہا انفارمل اکانومی کو کور کرنے کے لیے. ابھی تک کو کہ بڑے بڑے اشتہار دیے گئے، ہم بھی اس کا حصہ رہے، جو کچھ ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے کیا. اب جو آپ نے بتایا کہ کتنا انفارمل سیکٹر ہے، یوں سمجھیں کہ جو ورکنگ پاپولیشن ہے اس ملک کی جو ورکنگ پاپولیشن وہ تقریباً آپ یوں سمجھیں 6 کروڑ 6.5 کروڑ کے لگ بھگ ہے. کتنے سر؟ 6.5 کروڑ 6.5 کروڑ ورکنگ پاپولیشن ہے جو پورے ملک میں. اور یہ ہو سکتا ہے یہ ڈیٹا اس میں زیادہ ہو، کم نہیں ہو سکتا، لیکن 6.5 کروڑ جو ہے جو انفارمل یعنی لوگ ہیں جو کہ مزدوری میں 73% آؤٹ آف اٹ جو 33%، ٹھیک، انڈیا میں 6.5 کروڑ 4% ہے، ہمارے ملک میں 73% آؤٹ آف اٹ دیٹ از ان دی انفارمل اکانومی. میڈیا نے کبھی بھی ان 6.5 کروڑ لوگوں کے لیے بات کی؟ یہ بڑی صنعتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ گنے والے لوگوں کو اور ملوں کو تحفظ فراہم کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے کمپین چلا دیتے ہیں، لیکن مزدوروں کی آواز تو کوئی نہیں سنتا. اصل میں یہی بڑی بنیادی ہے. ہم بھی جو ورکر فیڈریشن ہے، ہم بھی آرگنائز ورکر کے ایک قسم کے ان کو ریپریزنٹ اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ممبر ہیں، کیونکہ فارمل اکانومی والا ورکر وہ یونین نہیں بنا سکتا، لیگلی رجسٹرڈ نہیں کر سکتا. بنا تو سکتا ہے لیکن وہ لیگلی رجسٹرڈ نہیں کر سکتا، تو وہ بہت مشکل جو ٹاسک ہے. لیکن ہم ہی سر اس کی اویئرنیس کے لیے کیا سلسلہ ہوگا؟ ان کو رجسٹرڈ، آپ کا کیا خیال ہے ان کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے جس طریقے سے فارمل اکانومی کے لوگ ہو رہے ہیں؟ اس طرح ہے کہ پاکستان کے یہی 2 ملین یونینائز ورک فورس ہی، باقی جتنا 6.5 کروڑ مزدوروں کا بھی ترجمان ہے، معاشی ترجمان، سیاسی ترجمان، ہم ہی. تو اس وجہ سے انفارمل اکانومی انتہائی امپارٹنٹ ہے اس لحاظ سے جس کے اوپر ہم ہیں. آپ نے جو بات کی 20,000 روپے تنخواہ کی، اگر یہ امپلیمنٹ ہو جائے، آج بھی ورکر ڈومیسٹک ورکر آپ دیکھیں 24 گھنٹے کی ڈیوٹی میں 10 بلکہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہماری جو وفد کی ملاقات ہوئی تھی اسی مزدور احساس پروگرام میں، تو اس وقت بھی انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا. تھینک یو سو مچ ظہور صاحب، آپ کی رائے کا آپ نے بہت زبردست بات کی کہ یہ جو ویجز جو ہیں حکومت نے جو متعین کی ہیں مزدور طبقے کے لیے، ڈیفینیٹلی حکومت اپنی سرتوڑ کوشش کرے گی کہ یہ امپلیمنٹ بھی ہو. جیسے کہ خان صاحب ہمیشہ جو ہے وہ غریب طبقے کا جو دکھ درد ہے وہ سمجھتے ہیں، اور انہوں نے اس بجٹ میں بھی یہ چیز پروف کر دی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عام عوام کی زندگی جو ہے اس میں بدلاؤ آئے. جی ڈاکٹر حسنین اپنے فائنل ریمارکس دیجیے گا، کنکلوڈ کیجیے گا اور بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ بجٹ جو ہے یہ نہ صرف عام عوام کے لیے، صنعتکار کے لیے، بلکہ ہر مزدور کے لیے بھی خوشی کی نوید لے کر آیا ہے. دیکھیں آپ کے سامنے یہ بات کتنی بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آج نکل کے سامنے آئی کہ 6.5 کروڑ لوگ ہیں جو کہ آپ کی انفارمل اکانومی کو بنا رہے ہیں، اور باقی آپ کے جوان ہیں. آپ ان کے لیے جب بزنسز دیں گے اور اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کریں گے وہ ایک الگ بات ہے،
اس کے علاوہ جو عوام دوستی اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ ہماری عوام کو بھی چاہیے کہ کام پر لگیں، کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی، اگر جب تک وہ نہیں کریں گے. ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ 40% اس میں کمی کر دی گئی. پینٹنگ ٹرانزیکشن، یہ جو بینکنگ ٹرانزیکشن ہے، آپ بینکنگ ٹرانزیکشن کے اندر اتنی زیادہ سہولت فراہم کر دی گئی کہ 17 سے 1% تک کئی جگہ پہ کر دیا گیا. اب لاکھ روپے کے اوپر آپ کو لاکھ روپے تک ٹرانزیکشن کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں پڑے گا. اس کے علاوہ جو آپ کو 1.5 لاکھ روپے آپ لے سکتے ہیں، آپ کو ٹریکٹر لینا ہے، آپ کو چیزیں لینی ہیں، آپ کو مکان لینا ہے، صنعتیں لینی ہیں، آپ اس کے اوپر 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا قرضہ لینے کوئی آپ کو اس کے اوپر ٹیکس نہیں پڑے گا. 850 سی سی کی گاڑیاں آپ کو جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ 2 لاکھ روپے اس پہ سیدھا چھوٹ دے دی گئی. مارجن فائنینسنگ شروع کی گئی. ایئر ٹریول سروسز اور ڈیٹ کریڈٹنگ شروع کی. میں امپورٹنٹ میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ بتا دوں کہ اس بجٹ کو آپ یوں سمجھیے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، بڑے سے لے کر چھوٹے تک. یہ 90% عوام کا بجٹ آیا ہے اور اس کے اندر صرف اب عوامی شعور کی ضرورت ہے. اور میرا خیال میں عوام کی تعداد بڑھانے سے زیادہ اب ہونا چاہیے کہ عوام کی کوالٹی پہ فوکس کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہمارا جو ڈیٹ اور باقی معاملات ہیں، جو بڑے معاملات ہیں، حکومت کو اس کے اوپر توجہ دے لینے دیں، اور باقی عوامی طور پر جتنے ان کے ساتھ کمی کی گئی ہے اس کو واقعی جو ہے اس کو عوام دوست بجٹ بنانے کے لیے عوام کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑے گا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حسین. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے بجٹ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ بجٹ کس طرح سے ایک عوام فرینڈلی بجٹ ہے، اور جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کو اچیو کرنا حکومت کے لیے کس قدر آسان یا پھر مشکل ہوگا. ایک بات تو طے ہے کہ حکومت نے ہماری معیشت کو رائٹ ٹریک پر ڈال دیا ہے، ہم نے اسٹیبلٹی اچیو کر لی ہے اور ہم گروتھ کی طرف گامزن ہیں، اور حکومت نے جو معاشی اہداف اپنے لیے طے کیے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت انہیں کامیابی سے اچیو کر سکے گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور پروگرام. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.